बकौल सैयद ज़मीर जाफरी, हमारे खेतों में उगने वाली कपास के फूलों की तरह हंसता हुआ कॉलम अताउल हक कासमी के सिवा शायद किसी ने नहीं लिखा। उनकी तहरीरों में अदब की चाशनी भी होती है, सियासत पर इजहार ख्याल भी नजर आता है। समाजी और माशरती खराबियों पर भी वो खुलकर तनकीद करते हैं। क़ारीन के लिए उनके कलम की नोक से तंज़ो मिज़ाह के साथ साथ रहनुमाई का सामान भी मयस्सर है। जियो टेलीविजन नेटवर्क हमेशा ही से अदब और सकाफत के फरोग के लिए कोशां रहा है। अपनी इसी रिवायत को कायम रखते हुए पेश खिदमत है अताउल हक कासमी साहब की तहरीरों पर मबनी बज़बान कासमी। एक चीज़ अपना परवेज़ रशीद साहब, ये खुसूसन ये जो मैं एक तहरीर है मेरी, इस पर एक ड्रामा भी बना था और परवेज़ रशीद साहब ने मुझे बताया कि मेरा आपसे पहला तारुफ जो है वो उस ड्रामे के हवाले से हुआ था जो इन्हें बहुत पसंद आया था। तो ये ज़रा आप देखिए, इसमें इसका रंग बिल्कुल जुदा है। इसका उन्वान है अलादीन के जिन का ज़वाल। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तुम के हाथ आया, जो एक सीधा साधा सा इंसान था, तो उसने बाप की वफात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फ़िज़ा में धुआं फैल गया और फिर इस धुएं में से उनका ख़ानदानी जिन खौफनाक कहके लगाता हुआ नमूदार हुआ। उसके बाजू मशरिक़ और मगरिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और उस कवि हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन हफ्तम ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़ कर नुकर वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान लाओ। जिनको अपने नए बॉस के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तामील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने उसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, मैं नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर इसे सियन में रख दो। जिनको अगरचे एक बार फिर सुबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। चाय से नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिजा धुएं से भर गई और फिर खौफनाक कह के लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। उस जिन ने झुक कर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने कहा कि बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह का खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक खिसियानी सी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फौरन हाथ से पूछ डाले और बादिल नखास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। और फिर यूं हुआ कि दिन, महीने और साल गुजरते गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। उसके कपड़े इस्त्री करता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता और नुकर की दुकान से उसके पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर उसकी नज़रों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रूनुमा हुई। उसकी जसामत पहले से बहुत कम हो गई, उसका कद भी छोटा होता चला गया और उसके कहकों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। और एक तब्दीली उसमें यह रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका की बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। अलादीन के जिन की नकाहत अब रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि उसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। उसके बाजू
اب مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ سکڑ کے اپنے آقا جتنا ہی رہ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر میں درد رہنے لگا اور پٹھے بھی درد کرنے لگے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے ملٹی وٹامن کھانے لگا۔ تاہم وہ اب بھی اپنے صاحب جی کی خدمت میں ہمہ مشغول رہتا۔ اس دوران علا دین کو اپنے محلے کی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، مگر سخت نگرانی کی وجہ سے اس کے ساتھ نامہ و پیام کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک روز علا دین نے چراغ رگڑا، ایک معمولی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور پھر دھوئیں میں سے مدقوق چہرے والا جن نمودار ہوا۔ علا دین نے ایک رکا اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، یہ رکا بلیلہ کو دے آؤ۔ جن کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ابھرے اور اس نے کہا، صاحب جی میں جن ہوں، کوئی دلال نہیں ہوں۔ مگر علا دین نے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی 100 روپے کا ایک نوٹ اس کی مٹھی میں تھما دیا۔ جن کی وٹامن کی شیشی ختم ہونے والی تھی، سو اس نے یہ نوٹ جیب میں ڈالا اور وہ رکا بلیلہ تک پہنچا آیا۔ بلکہ اس کی مؤثر کارکردگی دیکھ کر محلے کے دوسرے نوجوان بھی اب اس سے یہ خدمت لینے لگے۔ شروع میں اسے اس کام سے ندامت محسوس ہوتی تھی، مگر پھر یہ اس کی عادت بن گئی۔ اس دوران وہ خود کو تھکا تھکا سا محسوس کرنے لگا۔ اب وہ پہلے سا کر و فر والا جن نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت بھول چکا تھا۔ سو اب اسے بلانے کے لیے چراغ رگڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کاندھے پر رومال رکھ کے دھوتی اور بنیان پہنے ایسے ہی سب کی نظروں کے سامنے پڑا رہتا۔ اس کا قد علا دین کے قد سے بھی چھوٹا ہو گیا تھا۔ ناچہ اب علا دین نے اسے بلانا ہوتا تو اسے اوے چھوٹے ادھر آؤ کہہ کر آواز دیتا۔ ایک دن اس نے علا دین سے کہا، صاحب جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور کام تلاش کر لوں، آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں آپ کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ علا دین یہ سن کر جھینپ گیا اور پھر اس نے رضامندی کے اظہار کے لیے ہولے سے اپنی گردن ہلا دی۔ سو یہ جن آج کل بابو ہوٹل میں ملازم ہے اور چھوٹے ہوئے کی آواز سن کر تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لینے والا ماضی، چشم زدن میں نئی دنیایں تعمیر کرنے والا ماضی۔ چنانچہ ان لمحوں میں وہ دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں جمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کر و فر والا جن تھا، مگر مجھے میرے آقاؤں نے کمزور کر دیا۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کر و فر والا جن تھا، مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ اور پھر ایک دم خوفزدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کر و فر والا جن تھا۔ اتنی دیر میں وہ بریگیڈیئر صاحب اندر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہنے لگے، یہ کس کے کپڑے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے ہیں۔ کہنے لگے، یہ آپ نے سارے پہنے ہوئے تھے؟ میں نے کہا سارے پہنے ہوئے۔ کہنے لگا، میں نہیں مانتا، مجھے ایک دفعہ پھر سے پہن کے دکھاؤ۔ اب میں نے آپ کو ایک دلچسپ حکایت سنانی ہے اپنے امریکہ کے بارے میں۔ آپ کو ظاہر ہے آپ کو علم نہیں ہوگا کہ جب میں یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان نوجوانوں کی عمر میں بھی امریکہ گیا تھا اور 2 سال وہاں رہ کے آیا تھا۔ 7,000 روپے میں امریکہ پہنچا تھا میں، کیونکہ لاہور سے بائی بس
میں گیا پشاور سے بائی ایئر PIA میں پہنچا وہاں کابل، اور پھر کابل سے لگزمبرگ یورپ تک بسوں میں، ٹرینوں میں، ریڑوں پہ جو سواری ملی لفٹ لے کے تو یورپ تک پہنچا تھا، اور پھر وہاں سے میں نے آگے ایک سستی ایئر لائن کا ٹکٹ لیا اور نیو یارک گیا۔ جس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، کابل پہنچے ہم تو ایک میں نے ایڈریس لیا ہوا تھا، وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے افغان فوج کے، ان کا ایڈریس میرے پاس تھا، رات وہاں رہنا تھا ہم نے۔ اچھا، مجھے جنوری کا مہینہ تھا اور مجھے پتا تھا کہ سارے رستے میں بے پناہ سردی ہونی ہے، چنانچہ میں نے ڈھیر سارے کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے سردی سے بچنے کے لیے۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جب پہنچے ہیں کابل تو شدید برف باری ہو رہی تھی، بہت زیادہ۔ اسی برف باری میں پہاڑی تھی، چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر وہ گھر تھا، تو وہ جب پہنچے ہیں وہاں تو جا کے میں نے بیل دی ہے تو اوپر کی منزل سے ایک بہت خوبصورت لڑکی نے سر باہر نکالا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا جی میرا نام یہ ہے اور میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے بریگیڈیئر صاحب سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی وہ خبیث کا بچہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اچھا، میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پاس تو صرف وہی ایڈریس تھا۔ اچھا، اس کے دل میں خدا کا خوف آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے وہ گردن باہر نکالی، وہ کہنے لگی تم کہاں سے؟ پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں پاکستان سے آیا ہوں۔ کہنے لگی میں اپنا نوکر بھیجتی ہوں، وہ تمہیں اس خبیث کے گھر چھوڑ آئے گا۔ خیر جب ہم اس خبیث کے گھر پہنچے تو وہ اندر سے ہیٹڈ تھا پورا، تو وہ کہتا ہے میں کوئی چائے وائے کا بندوبست کرتا ہوں، تو وہ چلا گیا ادھر۔ اور وہاں جا کے تو اب مجھے گرمی لگنی شروع ہوئی۔ میں نے پہلے اپنا اوور کوٹ اتارا، اوور کوٹ کے نیچے کوٹ تھا، میں نے وہ اتارا۔ کوٹ کے نیچے میں نے 2 سویٹر پہنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک سویٹر اتارا۔ اس کے بعد میں نے اپنی پتلون اتاری، کیونکہ اس کے نیچے ایک اور پتلون تھی۔ پھر میں نے کوئی 5-6 جرابیں پہنی ہوئی تھیں، وہ میں نے اتاری، ایک رہنے دی۔ اتنی دیر میں وہ بریگیڈیئر صاحب اندر آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہنے لگے یہ کس کے کپڑے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ میرے ہیں۔ کہنے لگے یہ آپ نے سارے پہنے ہوئے تھے؟ میں نے کہا جی سارے پہنے ہوئے تھے۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، مجھے ایک دفعہ پھر سے پہن کے دکھاؤ۔ ولیم، پیٹر، ڈکسن، تھامس، ہیری سے کیا لینا، ہمیں تو اپنے ماجے گاہ میں اچھے لگتے ہیں۔ میں امریکہ پہنچ گیا۔ امریکہ پہنچا تو اب ابا جی کا خط روزانہ آ جائے۔ میرے خیال میں روزانہ وہ ایک خط لکھتے تھے، وہ چنانچہ باری باری مجھے وہ روزانہ ملتا تھا، جس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ فوراً واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا، مجھے اپنے ابا جی سے عشق تھا اور وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو بلکہ جب ان کا خط آتا تو میں ڈر کے مارے کھولتا نہیں تھا کہ اس میں وہ جو لکھا ہوگا اس کے بعد میری حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی تھی۔ تو میں انہیں بہرحال یہ جواب دیتا، ابا جی میں کچھ پیسے جمع کر لوں تو پھر میں آ جاؤں گا۔ تو ان کا جواب آتا کہ میں پیسوں پر لانت بھیجتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ اچھا، آج کل کہتے ہیں جی میں بیٹے پر لانت بھیجتا ہوں، مجھے پیسے چاہیے۔ اپنے ہاتھوں سے ہم بھیجتے ہیں باہر، تو وہ لیکن زمانہ اور طرح کا تھا۔ بہرحال ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اب میرے جتنے دوست تھے وہ سارے کے سارے بہت امیر گھرانوں سے تھے۔ مجھے کہنے لگے یار تم واحد ہو ہم میں سے جو ایک سفید پوش گھرانے سے جس کا تعلق ہے، تو تمہارا تو یہاں رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے کہا یار جو بھی ہے، میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ اگر میری عدم موجودگی میں خدا نہ خواستہ میرے ابا جی کو کچھ ہوا تو میں ساری عمر اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔
اور میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر یہاں شادی کرتا ہوں یا پاکستان سے لڑکی منگوا کے شادی کرتا ہوں تو کوئی پتہ نہیں میرا پوتا یا میرا پڑپوتا اس کا نام پیرزادہ جیکب قاسمی ہو۔ میں نے کہا یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے واپس جانا ہے۔ چنانچہ میں اپنے دوستوں کے منع کرنے کے باوجود جانے سے پہلے میں اخبار میں سب ایڈیٹر تھا اور میری تنخواہ 323 روپے تھی، اور وہاں میں اس وقت $3000 مہینہ کما رہا تھا، اور پاکستان میں 3 کمرے کا کرائے کا گھر تھا، وہاں میرے پاس اپنا ایئر کنڈیشن اپارٹمنٹ تھا۔ پاکستان میں میرے پاس 50 cc ہونڈا ایک موٹر سائیکل ہوتا تھا، وہ میں 1500 میں بیچ کے آیا تھا میں امریکہ، تو اب واپسی پہ وہ بھی نہیں ہونا تھا میرے پاس، لیکن میں نے کہا کہ جو بھی ہے میں نے واپس جانا ہے۔ چنانچہ میں واپس آ گیا، پھر وہی 3 کمرے کا مکان، اور پھر وہی 323 روپے ماہوار، پھر وہی بسوں کے دھکے، سب کچھ۔ لیکن آپ یقین کریں مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی جنت میں واپس آ گیا ہوں۔ اور چنانچہ میں نے 5 شعر لکھ کے اپنے ان دوستوں کو میں نے بھیجے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں میں کہ گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں جیسے دل کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں، تم جو نہیں ہو راتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، ظلم کی راتیں ہم ہوں گے تو جدوجہد کریں گے نا ان راتوں کے خلاف، تم جو نہیں ہو راتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، آ بھی جاؤ ساتھ تمہارے اچھے لگتے ہیں، اور آ بھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آ بھی جاؤ ماں کو بیٹے اچھے لگتے ہیں۔ آ بھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آ بھی جاؤ ماں کو بیٹے اچھے لگتے ہیں۔ اور آخری شعر تھا کہ ولیم، پیٹر، ڈکسن، تھامس، ہیری سے کیا لینا، ہمیں تو اپنے ماجے گاہ میں اچھے لگتے ہیں۔ بولا جسے تم لطیفہ کہہ رہے ہو یہ ہماری قوم کا سانحہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولا گزشتہ کئی حکومتیں اسی طرح برسر عام کھاتی رہتی ہیں اور عوام ان کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ان کے جلسوں میں تالیاں بجاتے رہتے ہیں۔ رات کے 2-2:30 بجے جا کے ان میں سے کسی ایک کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، نیچے سے کھڑا ہو کے کہتا ملک صاحب ٹاٹا منڈا فیل ہو گیا جی۔